मोहब्बत आजमाइश है। मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात पर सिकंदर गुस्से से पागल हो गया। घर आते ही वो हुरैन पर चीखने लगा, मैंने तो तुम्हें इन 2 माह में हाथ भी नहीं लगाया, फिर किसका गुनाह मेरे सर डाल रही हो बदकिरदार लड़की। ये बच्चा आपका ही है। एक दिन बुखार की हालत में आपने मुझसे ताल्लुक बनाया था। आपको कोई होश नहीं था सिकंदर। वो रोते हुए इसे हकीकत बता रही थी। सिकंदर साकित रह गया। हुरैन इसकी मामूजात थी, इसे नापसंद करता, पर माँ ने जबरदस्ती इन दोनों की शादी कर दी। वो इसे तलाक देकर तानिया से शादी करना चाहता था, लेकिन हुरैन प्रेग्नेंट हो गई। दुल्हन बनी वो कमरे में बैठी थी। इसका नाजुक दिल बुरी तरह घबरा रहा था। हथेलियां पसीने से गीली पड़ी थीं। वो हैरान थी कि कल तक जिस जुबान से इसका नाम भी अदा ना होता था और आज वो इस बंद कमरे में इसका इंतजार कर रही थी। क्या हशर कर रखा है कमरे का। इसने गुलाब के फूलों को नोचना शुरू कर दिया था। सिकंदर आंधी तूफान की तरह कमरे में आया था। हुरैन शर्म से पानी पानी हो गई थी। इतनी जलालत के बारे में इसने सोचा भी नहीं था। तभी वो लहंगा संभालती घबरा कर उठ खड़ी हुई। क्या समझती हो, तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ूंगा मैं। जबरदस्ती के इस तोक को मैं जल्द ही गले से निकाल कर फेंक दूंगा। अब जाओ और जाकर ये कपड़े चेंज करो। इसने सारे गुलाब के फूल नोच कर जमीन पर फेंक दिए थे और शायद हुरैन के जज्बात पे। वो बाथरूम में गई। इसकी आंखें आंसू बहा रही थीं। वो जल्दी जल्दी आंखों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। अपने रोने की भनक भी सिकंदर को पड़ने नहीं देना चाहती थी। हुरैन बाथरूम से बाहर आई। इसने देखा कि सिकंदर तकिया मुंह पर रखे सो रहा है। नीचे बिस्तर लगा लो अपना। सिकंदर की सोती सोती आवाज इसके कानों में आई थी। खामोशी से आंसू बहाती वो अब जमीन पर अपना गद्दा बिछा चुकी थी कि इसकी सुहाग रात थी। वो जानती थी कि सिकंदर इस शादी पर रजामंद नहीं था, और होता भी कैसे। वो आला तालीम याफ्ता, एक खूबसूरत खूबरू नौजवान, जबकि हुरैन एक यतीम लड़की थी। इसके मामू की बेटी जो इनके टुकड़ों पर पलकर जवान हुई थी। वो 13 साल की थी जब फुप्पो इसे अपने साथ ले आई थी। कहने वाले कहते थे कि ये कैसी माँ की बेटी है जिसने अपनी इज्जत खाक में मिला दी थी। वो शौहर के मुंह पर कालिक मलकर 1 महीने की बेटी को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। हुरैन ने सारी जिंदगी अपने धदियाल वालों से अपनी माँ की बुराइयां ही सुनी थी। इसका बचपन निहायत ही बुरा गुजरा था। हर वक्त इसने यही ताने सुने थे कि वो एक गंदी माँ की बेटी है। इसका किरदार भी गंदा है। जब वो जवान होगी तो फिर अपने बाप का मुंह काला कर देगी। इसने बाप से चुपकर एक दिन अपनी माँ की तस्वीर देखी थी। वो बला की खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, सहरंगेज, जिनसे अजीब सा नशा अच्छा लगता था, लेकिन गोरी चिट्टी रंगत और दुबली पतली जिसामत। वो दुल्हन बनी खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारे जहां से नाराज हो। माँ की तस्वीर देखने के बाद हुरैन ने अपना चेहरा आईने में देखा तो हैरान रह गई। वो बिल्कुल माँ की तरह थी। वही बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा। ये देखकर वो खौफजदा हो गई। नहीं, मैं कभी भी अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी, इसने खुद से अहद किया था। इसका बचपन डरा सहमा गुजरा था। वो क्लास में बैठी होती, टीचर अगर इससे जोर से भी बात करती तो इसकी बड़ी बड़ी आंखों से फौरन ही आंसू निकल जाते थे। एहसासे गमतरी का शिकार वो हमेशा के लिए एक डब्बू सी अदम एतमाद का शिकार और किसी के सामने ना बोलने वाली लड़की बन गई थी। इसका बाप शदीद सदमे की कैफियत में था जब इसकी खूबसूरत बीवी एक बेटी को पैदा करके सिर्फ 1 महीने की छोटी बच्ची को छोड़कर रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ भाग गई थी। वो पूरे जमाने में जलील होकर रह गया था। इसने भी अपनी बेटी की तरफ देखा भी नहीं। वो पहले दादी की गोद में पलकर जवान हुई। जब 8 साल की हुई तो फिर फुप्पो ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन दीगर घर वाले इसके आने से खुश नहीं थे। फुप्पो की बेटियां नाजिश और महविश इसे देखकर जलती थीं। इसका बेटा सिकंदर इससे खार खाता था। जब भी नाजिश को कोई काम करवाना होता वो इसके सर पर पहुंच जाती। जल्दी से मेरा ये सूट इस्त्री कर दो। हुरैन जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर देती। मेरी ये शर्ट इस्त्री कर दो। अभी वो सूट भी इस्त्री न कर पाती कि सिकंदर इसके मुंह पर अपनी शर्ट फेंक देता। इसने शुरू से अपनी जिंदगी में जिल्लत देखी थी। अब धीरे धीरे वो नौजवान हो गई थी। 19 साल की खूबसूरत दोशीजा हर वक्त सर पर दुपट्टा लिए कभी वो घर का काम कर रही होती तो कभी सिलाई मशीन पर बैठी नाजिश या महविश का जोड़ा सिलाई कर रही होती। इसने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, जबकि इसकी दोनों कजन्स कॉलेज में पढ़ रही थीं और सिकंदर यूनिवर्सिटी में।
सिकंदर फूफो का सबसे बड़ा बेटा था, इंतहाई मगरूर और खूबसूरत, जो किसी को खातिर में न लाता। इकलौता होने की वजह से सब इसके नखरे भी खूब उठाते थे। सिकंदर उठ गया है हूर, जल्दी से इसका नाश्ता बना दो। वो जो तेज तेज हाथ चलाए बर्तन धोने में मसरूफ होती, सिकंदर की जरा सी करवट बदलने पर फूफो इसे इसके नाश्ते का ऑर्डर दे देती। वो इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी, लेकिन जब वो कभी अकेली किचन में काम कर रही होती और वो सब मिलकर कमरे में बैठे होते, जैसे फूफा की आवाज आती, एक दिन ये भी अपनी माँ की तरह मुंह काला करेगी, देख लेना तुम इस गंदगी की पोट को उठा कर ले आई हो। ये सुनकर नाजिश और महविश के कह के आसमानों को छूते। हमारी माँ को शौक बहुत है ना लोगों के साथ हमदर्दियां करने का, इस हमदर्दी का नतीजा भी बहुत महंगा पड़ सकता है अम्मा जान, सिकंदर भी नफरत से कहता। हुरैन खामोशी से इन्हें जहर उगलते देखती रहती। वो सोचती कभी अपनी माँ की तरह नहीं बनेगी, वो अपना किरदार हमेशा बुलंद रखेगी। फिर कुछ दिन गुजरे थे कि वो हैरत से सिकंदर को देखती, जो आज पहले से भी ज्यादा तैयार होकर यूनिवर्सिटी जा रहा था। ऐसे क्या देख रही हो, क्या नजर लगाने का इरादा है? सेन में मौजूद शीशे पर नजर टिकाए वो अपने बाल संवार रहा था जब इसने हुरैन को ऐसे खुद को देखते हुए पाया। वो खजल होकर जल्दी से किचन में चले आए। दिल में सोचती कि सिकंदर भाई दिन ब दिन खूबसूरत और हैंडसम होते जा रहे हैं। फिर माशाल्लाह कहना ना भूलती। फूफो ने इसे खाना पकाने, सलाई कढ़ाई में माहिर कर दिया था। इसका बाप जिंदा होते हुए भी जिंदा ना था। कभी कभार हुरैन से मिलने आता, न जाने वो अपनी बेटी के चेहरे में किसका चेहरा खोजता रहता था। यही वजह थी कि इसकी कभी कभार जुबान से लफ्ज ही अदा ना होते। नाजिया के बाद कोई औरत इसके दिल में बसी ना, वो औरत जिसने इसकी मोहब्बत, इसकी इज्जत की कदर ना की थी, वो अब अपनी बेटी का भी ना रहा। इसने मुकम्मल तौर पर हुरैन को अपनी बहन के हवाले कर दिया। फूफो कदम कदम पर उठते बैठते इसे याद दिलाती कि तुमने अपनी माँ की तरह नहीं बनना है हुरैन। ये सुनकर वो सर झुका देती थी। वो जानती थी कि नाजिश और महविश इससे जिल्लत आमेज नजरों से देखते हैं। इस घर में इसकी हैसियत सवाए एक नौकर की और कुछ भी नहीं। फिर इसे पता चला कि इसका बाप सऊदी अरब चला गया है और वो जाते वक्त हुरैन से मिलकर भी ना गया था। कई कई रातों तक वो आंसू बहाती रही, लेकिन छुप छुप कर वो किसी के सामने आंसू बहाने की आदी नहीं रही थी। फिर एक दिन जब वो मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी, इसकी हालत बिल्कुल एक नौकरानी जैसी हो रही थी। दिन रात काम करने की वजह से इसे बाल बनाने तक का होश ना था। काले बालों की लटें इधर उधर बिखरी हुई थीं। सहर अंगेज आंखें आधी आधी नींद के बायस सुर्ख हो रही थीं। हाथों में झाड़ू लिए वो पानी को इधर उधर बहा रही थी जब दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया था। तमीज नहीं, तुम्हें बिल्कुल जाहिल हो। पानी के चंद गंदे छींटे सिकंदर की शर्ट को दागदार कर गए। तभी वो गुस्से से चला आया था। हुरैन शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन इसके पीछे आती मॉडर्न और एक हसीन सी दोशीजा को देखकर वो हैरान थी। वो तानिया थी, सिकंदर की यूनिवर्सिटी फेलो और शायद इसकी मोहब्बत भी। नाजिश और महविश इसके कदमों में बिछी जा रही थी, जबकि फूफो भी इसे सराखों पर बैठा रही थी। वो हैरत से इन सबको देख रही थी कि आखिर शामिल की ये लोग इतनी आओभगत क्यों कर रहे हैं। वो तानिया से जलन महसूस कर रही थी जब इसने इस खड़ूस और अखर मिजाज कजन को इससे हंस हंस कर बात करते हुए देखा। वो अपने इस दिल की कैफियत पर हैरान थी। नाजिश और महविश ने इसे फौरन ही किचन में भेज दिया था। सिकंदर की आंखों की चमक बता रही थी कि वो दिल ही दिल में तानिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन न जाने क्यों हुरैन की आंखों में आंसू थे। इसके हाथ पांव बुरी तरह कपकपा रहे थे। वो अपने साथ होने वाली इस कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही चाय लेकर वो इन सबके सामने आई, तानिया ने इसे सर से पांव तक देखा था। फिर तहकीर आमेज लहजे में कहने लगी, ये कौन है सिकंदर? सिकंदर ने जहरीली नजरों से इसे देखा, फिर शर्मिंदगी भरे लहजे में कहने लगा, ये मेरी कजन है, मेरे मामू की बेटी। नाजिश और महविश इसे बताने लगी, इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए हमारे घर में रहती है। हुरैन की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से किचन में आ गई थी। शायद तानिया इससे नौकरानी समझ रही थी। इसके बाप को सऊदी अरब गए हुए 10 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक इन्होंने वहां से हुरैन से कोई राब्ता नहीं किया था। सच में वो एक यतीम ही तो है। आंसू बहाते हुए वो दिल ही दिल में सोचने लगी। तानिया थोड़ी देर बैठकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में वापस चली गई थी, लेकिन सिकंदर बहुत खुश था। वो इसे गली तक छोड़कर आया था। फिर हुरैन को अगले दिन ही पता चल गया था तानिया और सिकंदर की शादी होने वाले है। नाजिश, महविश, फूफो और फूफा जी बहुत खुश थे। सिकंदर ने एक अमीर घराने की बेटी से मोहब्बत की थी। इसका बाप शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। वो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी।
سب کو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو بھلا پھپھو کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن حورین جیسے پاتال میں جا گری تھی۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ دل ہی دل میں سکندر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ بچپن سے اس کے کام کرتی آئی تھی، حالانکہ وہ ہر وقت اس پر چلاتا رہتا تھا، غصہ کرتا رہتا تھا، لیکن وہ ایسا خوبصورت خوبرو نوجوان تھا کہ جو کسی بھی لڑکی کے دل پر حکومت کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے حورین کو اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ بات اس نے ایک راز کی طرح اپنے دل میں رکھ لی تھی۔ جب بھی تانیہ گھر آتی، مہوش، نازش اور پھپھو کے لیے کئی تحائف لے کر آتی، لیکن اس کو وہ چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، شاید اس کی معصوم خوبصورتی کی وجہ سے۔ وہ رات کو بستر پر لیٹتی تو سونے سے پہلے اپنی دعاؤں میں سکندر کو مانگنا نہ بھولتی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تانیہ اور سکندر کی جوڑی ہر لحاظ سے بہت خوبصورت ہے۔ وہ سکندر کے لائق نہیں، اس نے صرف میٹرک کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، جبکہ سکندر یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ حورین اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ سکندر کے لائق نہیں ہے، اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ نازش اور مہوش کی شادی ہونے جا رہی تھی، گھر میں شادی کے ہنگامے میں پھوٹنے لگے۔ ان دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو رہی تھی۔ سکندر بھی خوش خوش سارے گھر کے کام کاج نپٹاتا پھر رہا تھا، کیونکہ پھپھو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی نازش مہوش کی شادی ہوگی، اس کے 1 مہینے بعد وہ رشتہ لے کر تانیہ کے گھر جائیں گی۔ یہ تم اتنی بیمار سی کیوں لگ رہی ہو؟ پھپھو اسے دیکھ کر پریشان تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حورین نے سر جھکا کر جواب دیا۔ نازش، مہوش اور پھپھو روزانہ ہی شاپنگ کرنے جا رہی تھیں، جبکہ وہ نوکرانی بن کر اس پورے گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس دن بھی وہ تینوں بازار گئی ہوئی تھیں، جبکہ اسے پھپھو کہہ کر گئی تھی کہ حورین تم مشین لگا لینا۔ اس نے بھی ان کے جاتے ہی مشین کھڑی کر لی تھی۔ اس کے اپنے بھی کپڑے گیلے ہو چکے تھے، جلدی جلدی کپڑوں کی بالٹی چھت پر لے جا کر سکھاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اس کا نازک وجود ہلکان ہو گیا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ گھر میں وہ اس وقت بالکل اکیلی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، سکندر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ سکندر نے حسب عادت اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا پورا دوپٹہ جسم پر پھیلا لیا تھا۔ صبح سے بخار کی کیفیت ہو رہی تھی، بہت کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جلدی جلدی کپڑے دھو رہی تھی۔ پھپھو کے کسی کام سے انکار کرنے کی جرت اس میں نہ تھی۔ اچانک اس کا سر چکرایا اور کب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ سکندر نے اسے کمرے سے دیکھ لیا تھا۔ اچانک ہی حورین ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ وہ حیران پریشان سا باہر آیا تھا۔ تبھی تو نازک سی، شاید اتنی جان بھی نہیں تھی جتنا وہ کام کر رہی تھی۔ جلدی سے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ اب وہ پریشان سا ہو گیا تھا، نوجوان لڑکی اور وہ بھی نامحرم۔ وہ پریشان ہو کر نازش کے پاس فون کرنے لگا۔ یہاں حورین صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہیں اور آپ ابھی تک شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں، امی جلدی گھر آئیں۔ وہ جھنجھلا کر انہیں گھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ ابھی اس کی نظر حور کے گیلے کپڑوں پر پڑی تھی۔ مرزاد کے اوپر کب شیطان حاوی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نازک سا سراپا اور بڑی بڑی آنکھیں، وہ سچ میں ایک نوجوان حسن کی پری لگ رہی تھی۔ لیکن سکندر کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا۔ دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑتا وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ پہلی بار اسے حور پر ترس آیا تھا، بیچاری سے کتنا کام کرواتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ تقریباً پونا گھنٹے بعد وہ جب شاپنگ کر کے لوٹے تھے، جب تک بے ہوش حورین کو اس نے پانی کے چھینٹے مار مار کر ہوش دلایا تھا۔ بہت تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے سکندر کو کھڑے دیکھ کر حیران تھی۔ تو کیا وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر اندر لایا تھا؟ یہ سوچ کر اسے شرم آ رہی تھی، لیکن سکندر اسے آگ برستی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ناٹک کیا تم نے؟ شرم نہیں آتی مجھے اکیلا دیکھ کر جان بوجھ کر بے ہوش ہوئی ہو تم؟ اس نے اچانک ہی حورین پر الزام لگایا تھا۔ مارے شرم کے وہ زمین میں گر گئی، پھر کمزور سی آواز میں کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، کسی کو بھی اس کا خیال نہیں تھا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ شدت سے روئے چلے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد جیسے ستاروں کی بارات اس گھر میں اتری تھی، کیونکہ نازش اور مہوش کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ آج مایوں کا دن تھا۔ پھپھو نے اس کی بھی 3 سوٹ سلائی کروائے تھے۔ پیلے رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ بار بار سکندر کو دیکھ رہی تھی، جو سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن
اچانک ہی اس پر مایوسیوں کے بادل چھا گئے تھے جب اس نے کھلے دروازے سے تانیہ کو اندر آتے دیکھا۔ نیلے رنگ کی لانگ میکسی پہنے وہ بڑی ہی خوبصورت اور ماڈرن لگ رہی تھی، اور ان ساری لڑکیوں سے الگ جو اس گھر میں ناچ گانا کر رہی تھی۔ ساری لڑکیاں عورتیں سے لپک لپک کر دیکھتی رہی تھیں، کیونکہ وہ اپنی بڑی سی لینڈ کروزر میں اس شادی میں شرکت کرنے آئی تھی، صرف اور صرف سکندر کی خاطر۔ سکندر تو اس کی راہ میں جیسے پلکیں بچھائے بیٹھا تھا۔ سبھی اس کی خوب آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ پھپھو صدقے واری جا رہی تھی، لیکن حورین کا ٹھکانہ صرف کچن ہی تھا۔ وہاں پر وہ مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کسی کو اس کا خیال نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ تیار ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے پھر سے وہی پرانے کپڑے پہن لیے۔ پھر تانیہ نے اگلے دن بھی شرکت کی۔ مہندی کی رات اگلے دن تو بارات ہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بارات میں بھی وہی خاص مہمان ہوگی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا۔ بارات ہال میں آنی تھی، چونکہ لڑکے والے بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پھوپھا نے ایک اچھا بڑا ہال بک کروا رکھا تھا۔ پھر تانیہ بھی تیار ہو کر آئی، لیکن وہ تو جیسے کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ بڑا ہی مہنگا لباس تھا اس کا۔ ہال میں موجود سب لوگوں کی نظریں اس کے ارد گرد تھیں۔ حورین جو کسی سے کم نہ تھی، خوبصورتی میں بھی اور معصومیت میں بھی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا لباس سب سے کم تر تھا۔ اس نے آج بھی مہوش کی اترن پہن رکھی تھی۔ وہ ہال کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہ سکی تھی۔ تبھی دوپٹے سے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن سکندر نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر آیا تھا، تبھی اس نے گھور کر حورین کو دیکھا جو اس خوشی کے موقع پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ پھر آخرکار نازش اور مہوش کی رخصتی ہو گئی اور تانیہ بھی اپنا قیمتی تحفہ لے کر آئی تھی۔ اس نے شادی میں 2 لاکھ روپے نقد دیے تھے۔ پھپھو اور پھوپھا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب گھر میں صرف سناٹے کا راج تھا۔ پھپھو ہوتی اور حورین، نازش اور مہوش بھی کبھی کبھار ملنے آ جاتی، لیکن امیر خاندان میں شادی کی وجہ سے اب ان کے نخرے بھی بڑھ چکے تھے۔ یہ تو اس دن کس کا سوگ منا رہی تھی؟ کیا میری بہنوں کی خوشی سے جل رہی تھی؟ وہ جلدی جلدی کچن میں برتن دھو رہی تھی جب سکندر اس کے سر پر کھڑا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں سوگ مناؤں گی بھلا؟ میں تو نہیں رو رہی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تبھی سکندر نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہو دکھ تو ہوگا تمہیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ یاد رکھنا حور صاحبہ، جب تمہارا باپ واپس آئے گا جب ہی تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ تم اس کی ذمہ داری ہو، ہماری نہیں۔ سکندر نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اس نے آنسو بہائے تھے۔ تبھی شکوہ کرنا نظروں سے اس نے سکندر کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ آنسو بھری کالی سیاہ آنکھیں اچانک اس کے دل پر وار کر گئی تھیں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو تانیہ سے محبت کرتا ہوں۔ سکندر اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا، پھر سر جھٹک کر کچن سے باہر گیا۔ پھپھو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ ٹھیک نازش اور مہوش کی شادی کے 1 مہینے بعد تانیہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سکندر بیٹا، تم نے انہیں بتا تو دیا تھا نا کہ ہاں میں ان کے گھر آ رہے ہیں۔ پھپھو بہت گھبرا رہی تھی۔ ظاہر اتنے بڑے بنگلے میں وہ رشتہ لینے جا رہی تھی۔ کہاں ان کا چھوٹا سا گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا۔ پتہ نہیں تانیہ کے ڈیڈی یہ رشتہ قبول کریں گے یا نہیں۔ وہ بار بار یہی سوچے جا رہی تھی۔ ہور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اچانک ہی پھپھو نے اسے حکم دیا تو سکندر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ وہ غصے سے کہنے لگا، میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے خاموشی سے کہہ کر کچن میں وہ آ گئی۔ پھر پھپھو اور سکندر کے جانے کے بعد وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ بڑی شدت سے انہیں یاد کر رہی تھی کہ وہ جلدی گھر واپس آ جائے، لیکن گھر میں ان سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ تم نے میری بے عزتی کروا دی سکندر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھپھو گھر آ کر آنسو بہا رہی تھی۔ سکندر کچھ خاموش سا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جبکہ وہ بری طرح پریشان تھی۔ آخر وہاں کیا ہوا ہے؟ پھر رات میں پھپھا گھر آئے، تبھی سارے اس معاملے کا پتہ چلا۔ تانیہ کے ڈیڈی نے رشتے کے لیے تو ہاں کر دی تھی، لیکن ایک بہت بڑی شرط رکھی تھی۔ وہ سکندر کو گھر داماد بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ سودا پھپھو کو منظور نہیں تھا۔ آخر کو وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھلے ہی تانیہ کے عشق میں پاگل تھا، لیکن اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر وہاں گھر داماد بن کر چلا جاتا۔ اگر تانیہ کو مجھ سے محبت تھی تو وہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی گزارا کر سکتی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹتا وہ انہی سوچوں میں مبتلا تھا، لیکن اس کا پریشان چہرہ حورین سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔
اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ایک جادو کی چھڑی گھمائے اور کسی طرح تانیہ کے ڈیڈی کو راضی کر لے کہ وہ تانیہ کو اس گھر کی بہو اور سکندر کی بیوی بنا دے۔ حالانکہ اس کے دل پر چھڑیاں چل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سکندر کی خواہش کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ آخر کو وہ بھی تو سکندر کو، اس کے دل پر چھڑیاں چل رہی تھی لیکن پھر بھی وہ سکندر کی خواہش کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ آخر کو وہ بھی تو سکندر کو چاہتی تھی، اور محبت میں تو ہمیشہ اپنے محبوب کی خوشی مانگی جاتی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سکندر تانیہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے چھوٹے سے گھر میں میرے ساتھ زندگی شروع کرنے کو تیار ہو۔ تانیہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا اوقات ہے تمہاری میرے سامنے؟ نہ تمہارے پاس اچھی نوکری ہے، نہ ہی اچھا گھر، ایک شکل و صورت سے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کیا ہوگا اگر تم ڈیڈی کی بات مان لو گے تو میرے ساتھ رہنا، میرے فلیٹ پر ہم دونوں ایک ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو، عنقریب ڈیڈی تمہیں پارٹنرشپ پہ اپنے کاروبار میں رکھ لیں گے، یوں ہمارا فیوچر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وہ اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ، میری بہنیں، میں ان کی آخری امید ہوں۔ ظاہر ہے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ کبھی بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے فلیٹ پر رہوں۔ سکندر نے اسے یاد دلایا تھا، احساس دلانے کی کوشش کی۔ واٹ نان سینس، یہ کیا بے تکی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو تم؟ آج کل کے دور میں کون ایسے سوچتا ہے؟ سب اپنی اپنی لائف کے بارے میں سوچتے ہیں، اور تم بھی اپنی لائف کے بارے میں سوچو۔ تانیہ نے اسے کرارا جواب دیا، لیکن سکندر کبھی بھی اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیشہ کے لیے اس نے تانیہ سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ یونیورسٹی سے جیسے اس کی تعلیم مکمل ہوئی، وہ اچھی نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر کھاک چھانتا پھر رہا تھا۔ اس نے تانیہ کے منہ سے اپنی غریبی کا تانا سنا تھا اور اب وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں رہنے لگا تھا، بات بے بات پر غصہ کرنے لگا۔ حورین جب بھی اس کے سامنے آتی وہ اپنا سارا غصہ اس غریب اور معصوم لڑکی پر ہی اتارتا، جیسے اپنا فرض سمجھنے لگا۔ لیکن قدرت نے بھی حور پر ترس کھایا تھا جب ایک دن اچانک اس کا باپ سعودی عرب سے لوٹا تھا۔ پورے 12 سال بعد وہ پاکستان آیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کو نہ پہچان سکی۔ وہ کچھ گھبرا کر اندر بھاگی۔ اچانک ہی پھپھو نے اس سے آواز لگائی تھی، بھائی جان مجھے یقین نہیں آ رہا تم واپس آ گئے ہو۔ حور دیکھو تمہارے بابا لوٹ آئے۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی تو اپنا ہوتے ہوئے بھی اسے غیر لگ رہا تھا۔ جب اس کے بابا نے اسے گلے لگایا، اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور گھبرا کر اندر بھاگ گئی۔ سکندر بھی شام کو گھر آیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ماموں واپس آ گیا ہے۔ اس نے طنزیہ نظروں سے اپنے ماموں کو دیکھا تھا، لیکن شام تک غفور احمد اپنی بہن سے کہنے لگے کہ میں نے یہاں پر گھر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اپنی ساری دولت ساتھ لے کر آیا ہوں، اب اپنی بیٹی کے لیے گھر بناؤں گا، میں حورین کو واپس اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پھپھو کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ بھائی لاکھوں کی دولت ساتھ لے کر آیا تھا۔ حورین بھی سارے گلے شکوے بھول کر اپنے باپ کے سینے سے جا لگی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا اپنے گھر کا، وہ جلد یہاں سے چلی جائے گی۔ ہمیشہ ہی اس ذلت آمیز نظروں کا سامنا رہا تھا۔ سکندر سمیت اس کی بہنیں بھی اسے ایسے ہی نظروں سے دیکھتی تھیں جیسے وہ یہاں ایک بے دام کی غلام ہے۔ سکندر سمیت اس کی بہنیں بھی اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھیں جیسے وہ یہاں ایک بے دام کی غلام ہے۔ اب خوش خوش اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر کا سودا بھی ہو چکا تھا۔ 2 دن پہلے ہی غفور صاحب اور سکندر پیسے دینے ایجنٹ کے پاس جا رہے تھے، لیکن راستے میں اچانک ہی ڈاکو آ گئے تھے۔ انہوں نے پیسے تو چھیننے چاہے لیکن ساتھ ہی پستول بھی چلا لیا تھا۔ سکندر تو زمین پر جا گرا، لیکن غفور صاحب کی پسلیوں کو گولی چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی تھی۔ ڈاکو اس وقت بھاگ گئے تھے، لیکن سکندر بڑی مشکل سے غفور صاحب کو ہسپتال لے کر پہنچا تھا۔ اس نے گھر پر پہلے ہی فون کر دیا تھا، نہ پیسے بچے تھے اور نہ ہی شاید جان بچنے والی تھی۔ یہی فکر ان سب کو کھائے جا رہی تھی، جبکہ حورین تو صدمے کی کیفیت میں تھی۔ آج اتنے سالوں بعد اس کی زندگی میں ایک خوشی آنے والی تھی، لیکن یہ سب کیا ہو گیا تھا کہ وہ شروع سے ہی بدقسمت اور منحوس ہے۔ جیسے ہی سب ہسپتال پہنچے، ادھر غفور صاحب کی حالت بگڑنے لگی۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ڈاکٹر نے آ کر بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھپھو ڈری ڈری آئی ہوئی تھی۔ پھپھو دوڑی دوڑی ICU میں پہنچی تھی۔ غفور صاحب نے بہن کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، میری خور کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ حورین صدمے کی کیفیت میں تھی، اسے تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ صبر کرو میری بچی، خدا کو یہی منظور تھا۔ سب لوگ اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن اس کی خالی آنکھوں اور بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر سب کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔
پھر وہ غفور صاحب کی موت کا 3 دن گزر گئے اور وہ گھٹنوں میں سر چھپائے صدمے میں بیٹھی تھی جب سکندر کی نظر اس پر پڑی۔ یہ تو شروع سے منحوس ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اب زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ نازش اور مہوش اپنے گھر میں بہت خوش تھیں، لیکن حورین کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کی زندگی کی امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کبھی اس کا بابا واپس لوٹے گا تو وہ ضرور ایسے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس کا بابا تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ دولت جو وہ کما کر لائے تھے ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ کاش کہ دولت تو نہ بچی تھی، لیکن زندگی بچ جاتی۔ اب پھپھو پریشان تھی۔ اس نے اپنے مرتے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حورین کو اپنی بہو بنائیں گی، سکندر کی دلہن۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بات سنتے ہی سکندر اپنی ماں پر چیخا تھا۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ حورین بھلا وہ اس کے قابل کہاں تھی؟ ابھی تو تانیہ سے محبت کا دکھ بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ سنا تھا کہ یونیورسٹی کے بعد اس نے کسی بہت بڑے ماڈل سے شادی کر لی تھی۔ محبت میں دھوکہ کھانا کیا ہوتا ہے یہ کوئی سکندر سے پوچھتا۔ اب امی کی بات سن کر تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ خود پھوپھا جان بھی اس بات کے حق میں نہ تھے، لیکن وہ سکندر کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی کی خوب نوک جھوک چل رہی تھی، جبکہ حورین اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اسے اپنا دکھ سب سے زیادہ گہرا لگ رہا تھا۔ پہلے ماں گھر سے بھاگی، اس کے بعد یتیموں کی طرح سگی پھوپھو کے گھر میں پرورش پائی۔ ادھوری خواہش، ادھوری چاہت اور ادھوری محبت، یہ سب کچھ ادھورا تھا اس کے زندگی میں، لیکن پھوپھو نے سکندر کو واسطے دے کر راضی کر لیا تھا۔ وہ آگ برستی نظروں سے حورین کو دیکھ رہا تھا۔ حور کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی اتنی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ اب اسے سارے معاملے کا پتہ ہی نہ تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ ہاں، کچھ دنوں سے نازش اور مہوش کا خوب آنا جانا ہو رہا تھا۔ وہ گھر کا کام کرتی اور پھر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کو ہو جاتا کہ آخر اس کی زندگی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایک دن اس نے مہوش کی چیختی ہوئی آواز سنی تھی، کیا یہی رہ گئی ہے ہمارے بھائی کے لیے؟ کیا اس کے پاس سوائے شکل و صورت کی ہے کیا؟ میرے سسرال میں اتنی لڑکیاں جو سکندر کو پسند کرتی ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں اپنے بھائی کا بہت امیر گھرانے میں رشتہ کرواؤں گی۔ لیکن پھوپھو نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میں اپنے بھائی سے وعدہ کر چکی ہوں، میری روح کو سکون نہیں ملے گا اگر میں نے ایسا نہ کیا۔ پھر 1 مہینے بعد ہی سکندر اور حورین کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ وہ قدرت کے اس فیصلے پر حیران پریشان سی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو اس نے دعاؤں میں مانگنا چھوڑ دیا تھا، خدا نے اسے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ سادہ سا لال رنگ کا جوڑا تھا، لیکن اس میں بھی وہ خوب غضب اٹھا رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ پھوپھو اس کے صدقے واری جا رہی تھی، لیکن سکندر کا غصہ آسمانوں پر تھا۔ اسے حورین سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ ابھی تو اسے کوئی نوکری بھی نہیں ملی تھی، نہ ہی اس کا مستقبل روشن تھا۔ تانیہ کی بے وفائی کے بعد اس نے بہت کچھ سوچا تھا کہ کس طریقے سے اسے کچھ بن کر دکھانا ہے، لیکن اس کی قسمت ہی اندھیر نکلی تھی۔ پھر مہوش اور نازش نے اسے اپنے بھائی کی خوابگاہ میں پہنچا دیا تھا، لیکن مہوش اسے جتانا نہ بھولی تھی۔ تو میرے بھائی کے قابل نہیں تھی اور اب عزت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی ماں کی طرح کچھ ایسا قدم نہ اٹھانا کہ ہم سب کا منہ کالا ہو جائے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ بھلا پہلی رات کی دلہن سے کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ کمرے میں بالکل خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی، لیکن جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سکندر کمرے میں آئے گا۔ خدا کرے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ وہ پھولوں کی لڑیوں کو دیکھ رہی تھی، ان کی خوشبوؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ مرد چاہے جتنا ہی ناخوش ہو شادی سے، کتنا مغرور غصے والا ہو، لیکن اپنی حسین دلہن کا خوبصورت روپ دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ دھک دھک ہوتے دل کے ساتھ وہ سکندر کا انتظار کر رہی تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آیا تھا۔ تم میرے قابل نہیں حورین، میں جلدی تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا کسی اونچے گھرانے میں۔ اس نے پورے کمرے میں سجے گلاب کے پھول نوچ نوچ کر پھینک دیے تھے۔ وہ آسمان سے زمین پر جا گری تھی۔ نیچے بستر پر لیٹی وہ سسکیاں لینے لگی۔ اپنی ناقدری کا سوگ بعد میں منا لینا، بند کرو اپنی آواز، سکون سے سونے دو مجھے۔ سکندر غصے میں چیخا تو اس نے اپنی سسکیاں اندر ہی گھونٹ لی تھیں۔ صبح اس کا اجڑا ہوا چہرہ اور سادہ سا روپ دیکھ کر مہوش اور نازش دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ کیسی گزری تمہاری سہاگ رات؟ نازش جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نہ ولیمہ ہوا اور نہ ہی کوئی خاص تقریب۔ 1-2 مہمان جو نکاح کی تقریب میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے تھے۔ اب زندگی معمول پر لوٹ آئی تھی۔
سارے گھر کا کام سکندر کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے کپڑے وغیرہ کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ پھپھو اور پھوپھا جی تو پھپھو اور پھوپھا جی کی خدمت گزاری، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ کسی کی ذمہ داری تھی یہ بات اسے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہارے قدم ہی منحوس ہیں۔ جب سکندر نوکری کی تلاش میں سڑکوں کی کھاک چھان کر آتا، اپنا غصہ وہ اسی پر اتارتا تھا۔ تمہاری ماں گھر سے بھاگ گئی، باپ بیچارہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لیکن تم ابھی تک زندہ ہو، تم بھی جا کر کہیں مر جاؤ۔ اکیلے کمرے میں وہ اسے خوب ذلیل کرتا تھا۔ شاید وہ اس ذلالت کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت انہی سوچوں میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ کہیں باہر آنا جانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی سے بات کرنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر اس کا جیسے دم گھٹنے لگا تھا۔ لیکن اس دن مہوش کی نند کی شادی تھی، پورے گھر کی دعوت تھی۔ پھپھو نے اسے بھی تیار ہونے کے لیے کہہ دیا اور ایک خوبصورت سا جوڑا بھی نکال کر دیا۔ گو کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، سکندر نہ جانے کہاں تھا، کاش وہ بھی اس کے ساتھ شادی میں چلتا۔ اب وہ بنار سنگار کس کے لیے کرے، اس سنگ دل انسان کے لیے جو آنکھ اٹھا کر اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ تیار ہونے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں اس کا خوبصورت حسن اور بھی لشکارے مار رہا تھا۔ ویسے تو وہ کبھی بھی تیار نہ ہوتی تھی، لیکن آج وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی یہ آس تھی کہ سکندر ضرور اسے ایک نظر تو دیکھے گا ہی۔ جیسے وہ باہر تیار ہو کر آئی تھی، پھپھو اسے دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھی۔ وہ ایک دکھ بری زخمی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد داخلی دروازے سے سکندر اندر آیا تھا، تھکا ہارا، چہرے پر اداسی۔ 3 سال ہو گئے تھے اس نوکری کی تلاش کرتے ہوئے، لیکن اسے اپنے معیار کی نوکری آج تک نہیں ملی تھی۔ لیکن جیسے اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ ہار سنگار کیے وہ اس کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ تم کس خوشی میں اتنی تیار ہو کر کھڑی ہو؟ اس نے تیز نظروں سے حورین کو گھور کر دیکھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اچانک ہی پھپھو سکندر سے کہنے لگی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم بھی شادی میں جانا ہے، جانا ضروری ہے، اسے تمہیں کہہ رہی ہوں۔ سکندر تیار ہونے کے لیے چلا گیا۔ اپنی ماں کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا، پھر ابو بھی شادی میں جا رہے تھے، اس لیے اس کی بھی مجبوری تھی۔ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ کسی شہزادے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ خود وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی جیسے چاند سورج کی جوڑی ہو۔ پھپھو نے شادی میں جانے سے پہلے ان کی نظر اتاری تھی، یہ کہہ کر کہ آج تک وہ دونوں اکٹھے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ سکندر نے منہ بگاڑ لیا تھا، جبکہ حور نے شرما کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج اسے محسوس ہو رہا تھا سکندر اسے دیکھے جا رہا ہے۔ خود وہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ نازش اور مہوش نے سب سے اس کا تعارف کروایا تھا، یہ ہماری بھابھی ہے۔ سب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر نازش سے کہنے لگے، ارے نازش، تمہاری بھابھی تو بہت ہی چھوٹی سی ہے۔ وہ بری طرح شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنی چھوٹی بھی نہ تھی۔ پھر کافی دیر بعد وہ واپس گھر لوٹے تھے۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا، کہیں آنے جانے کی عادت نہیں تھی۔ جب بھی گھر سے باہر نکل گئی تھی تھکن سے چور ہو جاتی تھی۔ پھر کپڑے تبدیل کر کے وہ نیچے گدے پر لیٹ گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا تھا، سرد راتوں میں نیند کا احساس اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اوپر آ کر لیٹو۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی جب اسے سکندر کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھی کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن اچانک کسی نے اپنے بازوں میں اسے اٹھایا تھا۔ اس کا پورا وجود کام کر رہ گیا۔ اتنے نخرے ہو گئے ہیں تمہارے، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ سکندر کی سرگوشی اس کے کانوں میں آئی تھی۔ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی حسین خواب ہے یا پھر محض وہ نیند میں ہے؟ یہ سب محسوس کر رہی ہے۔ آج سکندر کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کی چمک تھی۔ اس نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ صبح جلدی سے نہا دھو کر اس نے سادہ سے کپڑے پہن لیے تھے، ایسے ہی تو اس کی سہاگ رات بھی نہ گزری تھی۔ پھر جلدی اس نے سکندر کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ بھی اٹھ کر تیار ہو گیا تھا۔ آج اسے اہم انٹرویو کے لیے جانا تھا، لیکن سکندر نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ جو رات کو ہوا وہ سب میری غلطی تھی، اس لیے اسے بھول جانا، یہ کہہ کر اس نے حورین کو پتال سے نیچے پھینک دیا۔ وہ آنسو بھری نظروں سے اسے اس گھر سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کاش یہ رات اس کی زندگی میں آئے ہی نہ ہوتی۔ وہ تو بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھی، لیکن اس کی ساری خوش فہمی دور ہو گئی تھی۔ پھپھو اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پریشان تھی، لیکن اس نے اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنا شروع کر دیا تھا۔
پھر سے اس کی جگہ زمین پر بن گئی تھی۔ اب وہ نیچے زمین پر بچھے گدے پر ہی سوتی تھی۔ اداسی بھرے دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن سکندر اور بھی زیادہ چڑچڑا اور بد دماغ ہوتا گیا۔ بات بے بات پہ غصہ کرنا اور حور کو ذلیل کرنا جیسے اس کی فطرت میں شامل تھا۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اب وہ زندگی سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 1.5 مہینہ گزرا تھا جب اچانک ہی حورین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بات بات پر وہ رونا شروع کر دیتی، لیکن جو بھی کھاتی پیتی اچانک اسے الٹی لگ جاتی۔ وہ پریشان سی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھپھو سے چھپ چھپ کر واش روم میں وہ الٹی کرنے پر مجبور تھی، لیکن ایک دن اسے پھپھو نے دیکھ لیا۔ یہ کب سے ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں خوشی تھی۔ حور کچھ پریشان سی تھی۔ پھپھو اگلے دن ہی اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک حیرت انگیز خوشخبری سنائی تھی، وہ ماں بننے والی ہے۔ پھپھو یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ فوراً ہی وہ اسے گھر لے آئیں۔ جیسے سکندر شام کو گھر آیا تھا تو پھپھو نے فوراً ایک مٹھائی اس کے منہ میں ٹھونسی تھی۔ باپ بننے والی ہو، مبارک ہو۔ پھپھو جی نے باپ بننے والے ہو، مبارک ہو۔ پھپھا جی نے بھی اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان تھا۔ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ بڑی پریشان تھی، جانتی تھی کہ سکندر اپنا غصہ کمرے میں لے جا کر اسی پر اتارے گا۔ سکندر کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بلکہ بلا کا غصہ تھا۔ جیسے کمرے میں وہ اسے چائے دینے آئی تھی تو وہ اس پر چلایا تھا، یہ کیا سن رہا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں یہ سب کرتے ہوئے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو تمہیں پہلے مجھے بتا دینی چاہیے تھی۔ جان چھڑا دیتا میں اس سے، اپنی بھی اور تمہاری بھی۔ وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ حورین وہیں پر کھڑے کھڑے آنسو بہانے لگی۔ سکندر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو کہ ابھی میرے پاس نہ نوکری ہے، نہ کوئی میرا مستقبل ہے۔ اس آنے والے بچے کا مستقبل میں کیسے بناؤں گا؟ کیسے اس کے خرچ سے اس کی ضرورتیں پوری کروں گا؟ اتنی اوقات نہیں ہے میری۔ سکندر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا، لیکن وہ بھی اسے جواب دینا جانتی تھی۔ خدا اگر دے رہا ہے تو وہ اس کے رزق کا بھی بندوبست کرے گا۔ اچھا بہت باتیں بنانی آتی ہیں تمہیں۔ اچھا بہت باتیں بنانی آتی ہیں تمہیں۔ سکندر نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ ایسے میں سکندر کی باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور وہ انتہائی کمزور تھی۔ اسے اچھی خوراک، اچھی نگہداشت کی ضرورت تھی، لیکن اس کی جیب میں تو ٹوٹی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تانیہ کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو کہیں کھو دیا ہے۔ جبھی تو وہ کہیں بھی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاتا تو اس اعتماد سے بات کر ہی نہیں پاتا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصا ہوتا تھا۔ پھر اس دن وہ نیچے کمرے میں گدے پر سو رہی تھی، تبھی سکندر نے اسے اوپر بیڈ پر آنے کو کہا۔ اب یہ رشتہ اسے قبول کرنا ہی تھا۔ خدا نے خود اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی کم مائگی کے احساس سے۔ وہ اکثر ہی روتی رہتی، لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہا تھا۔ لیکن پہلی بار سکندر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سارا قصور میرا ہے نا؟ اس دن میں اپنے جذبات کے آگے اندھا ہوتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ غصے میں بھربھرا رہا تھا۔ اب اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ہر مہینے چیک اپ کے لیے آنے کو کہا۔ پھپھا جی کی پینشن سے گزارا ہو رہا تھا اس گھر کا، دیگر کوئی آسرا نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس حالات میں بھی گھر کا سارا کام کرتی پھرتی۔ پھپھو کی کمر میں درد رہتا تھا، وہ پہلے بھی اتنا کام نہیں کرتی تھی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے بیٹا۔ ہر وقت اس کو کام کرتے دیکھ کر پھپھو نہایت پریشان ہو جاتی تھی۔ گھر کے حالات اچھے ہوتے تو شاید وہ ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیتی، لیکن ابھی وہ حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور تھے۔ پھر اس دن پھپھا جی نے سکندر کو خوب باتیں سنائی۔ اپنے معیار کی نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم پوری زندگی گزار لو گے، ابھی چھوٹی موٹی نوکری کر کے گھر کا گزارا کرو، اپنا نہیں تو آنے والے بچے کا خیال کر لو، اپنی بیوی کا خیال کرو جسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی دوائیاں، چیک اپ، یہ سب کہاں سے کرو گے؟ سکندر نے غصے میں پاس پڑی کرسی پر لات ماری اور گھر سے نکل گیا۔ اس نے اس کے جاتے رونا شروع کر دیا۔ پھپھو اسے تسلیاں دے رہی تھی، کہیں نہیں جائے گا، وہ واپس اس گھر میں آنا ہے، یہ سب کرنا ضروری ہے بیٹا، ورنہ وہ اچھی نوکری کی تلاش میں جو وہ نوکری سے مل رہی ہے اسے بھی اپنے قابل نہیں سمجھے گا۔ پھپھا جی نے بھی اسے سمجھایا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شام کو وہ واپس آ گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں فروٹ دیکھ کر حورین حیران پریشان سے تھی۔ سکندر نے چپکے سے وہ سارے فروٹ فریج میں رکھ دیے تھے۔ اسے 6واں مہینہ لگ رہا تھا، پاؤں میں سوجن اور چہرے پر کمزوری تھی۔ آج اس نے کپڑے بھی دھوئے تھے، لیکن آدھی رات کو وہ درد سے تڑپنے لگی۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ اس کے منہ سے کراہنے کی آوازیں سن کر سکندر بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں نرماہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے مزید رونا شروع کر دیا۔
میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے اور ٹانگوں سے بھی جان نکل رہی ہے۔ اس کی آواز میں کپکی تھی۔ پھر سکندر اس کے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ مالش کرواتے کرواتے وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اس کے ملگجے کپڑے بھی بہت ہی پرانے سے لگ رہے تھے۔ پھر وہ بڑی نوکری کی خواہش چھوڑ کر چھوٹی نوکری پر لگ گیا، ایک ہوٹل میں۔ گو کہ ایک ویٹر کی نوکری تھی، لیکن یہاں ترقی کے چانسز تھے کیونکہ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ نوکری ملنا یہاں اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن گھر کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ حرین کی ڈیلیوری میں ابھی 2 مہینے باقی تھے۔ وہ اتنے بھی پیسے جمع نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا کسی اچھے ہسپتال سے آپریشن وغیرہ کروا دیتا۔ گھر میں جو بھی فروٹ آتا ہے وہ صرف حرین کے لیے۔ پھوپھو بھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن پھر ایک دن جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ بینک کے کچھ لوگ تھے جو غفور صاحب کا پوچھتے پوچھتے پھوپھو کے گھر آئے تھے۔ سکندر اتفاق سے گھر پر تھا۔ کون ہے آپ لوگ اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سکندر کچھ پریشان سا ہو گیا، کہیں کوئی قرضے وغیرہ کا چکر تو نہیں، کہیں غفور صاحب نے لون وغیرہ تو نہیں لیا تھا۔ یہ غفور صاحب کی بیمہ پالیسی کا چیک ہے، انہوں نے لے رکھی تھی۔ ہر سال وہ پیسے جمع کرواتے تھے، بس 2 سال جمع کروا پائے کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ 68 لاکھ کی رقم انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنی بیٹی کے نام کروائی ہے، حرین فاطمہ، یہی نام ہے نا ان کی بیٹی کا۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ چیک انہیں کے نام پر ہے، آپ انہیں بلائیں تاکہ ہم ان سے دستخط لے سکیں، باقی جو ضروری کاروائی ہے انہیں بینک میں آ کر پوری کرنی ہوگی۔ یہ ہماری پالیسی، ہم اپنے شراکت داروں کا ایسے خیال رکھتے ہیں تاکہ وہ مزید ہم سے بیمہ پالیسی لے سکیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، پریشان سی انگلیاں مروڑ رہی تھی جب سکندر نے اندر آ کر اسے چادر پہننے کو کہا۔ اسے 8واں مہینہ لگ رہا تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پلک جھپکتے میں اس کی قسمت جیسے آسمان کو چھو چکی تھی۔ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اس کا مستقبل محفوظ بنا دیا تھا، جبکہ اس کو رتی برابر بھی خبر نہ تھی کہ باہر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن سکندر اسے باہر چلنے کو کہہ رہا تھا۔ چلو 2 منٹ کے لیے باہر چلو، ضروری کام ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بار بار پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا۔ سکندر نے اس کے کندھوں پر دباؤ دے کر اس سے تسلی دی تھی۔ نہ جانے کون کون سے کاغذات پر اس کے دستخط لیے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کرتی رہی، چہرے پر نقاب لگائے ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سکندر نے اسے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا۔ یہ تمہارا چیک تمہارے باپ نے بیمہ پالیسی کروا رکھی تھی، یہ اس کی مد میں دیا گیا ہے۔ وہ حیرت سے اس چیک کو دیکھ رہی تھی جس پر بڑے بڑے حروف میں 68 لاکھ روپے لکھا ہوا تھا۔ پھوپھو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی، مرتے وقت بھی۔ لیکن اس نے حرین کی زندگی سنوار دی تھی۔ وہ بھی حیران تھی کہ وہ اتنے سارے پیسوں کا بھلا کیا کرے گی۔ کاش اس کے باپ کی زندگی بچ جاتی، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے کمرے میں آتے رونا شروع کر دیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ سکندر اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پیسے میرے باپ کی موت کی قیمت ہے۔ سکندر اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ پاگل ہو کیا؟ یہ بینکوں کا اصول ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے بیمہ پالیسی کروا رکھی تھی، لیکن انہیں یہ پیسے دینے ہی تھے، کیونکہ کاغذات پر یہی شرط درج ہوتی ہے کہ اگر مرنے والے کا انتقال ہو جائے تو وہ پیسے ان کے وارثوں کو دیے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے گنا بڑھا کر سکندر اسے سمجھا رہا تھا تاکہ وہ کوئی ٹینشن نہ لے اور اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ایسی حالت میں وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا، جبکہ ڈاکٹرز نے اسے آپریشن کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ لیکن 3-4 دن گزرے تھے جب اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اب ان پیسوں سے اسے اپنا کوئی کاروبار لے لیں۔ آپ ان پیسوں سے اپنا کوئی کاروبار کر لیں۔ اس نے وہ چیک سکندر کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ سکندر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، بچہ ہونے کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ وہ نہ جانے کن وہموں کا شکار ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن یہ پیسے تمہارے ہیں، ویسے بھی وہ بچہ اور تو تم میری ذمہ داری ہو، اس لیے نہ ان پیسوں سے میرا کوئی حق ہے اور نہ ہی میں ان پیسوں سے اپنا مستقبل بنا سکتا ہوں۔ حور کے لیے بہت تھا، میں اپنی خوشی اور محبت سے دے رہی ہوں، آپ انکار نہ کرنا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر پھوپھو سکندر سے کہنے لگی، ان پیسوں سے تم دونوں کی زندگی سنور جائے گی اور اس آنے والے بچے کی بھی۔ حرین کا کہنا ٹھیک ہے، نوکری تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان پیسوں سے اپنا کوئی کاروبار کر لو۔ باقی جو جتنے پیسے بچے ہیں وہ حور کے نام پر بینک میں جمع کروا دینا۔ جب تمہارا کاروبار چل پڑے تو تم حور کے لیے ہوئے پیسے پر مہینے بینک میں جمع کرواتے رہنا، اس طرح تمہارا دل بھی بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بات سکندر کے دل پر لگی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا شکریہ ادا کیا جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہا۔ پھر شہر کے بہترین ہسپتال میں اس نے حرین کا نام لکھوا دیا۔ آزمائش کا وقت بہت تھوڑا تھا، اب جیسے سارے راستے آسان ہو گئے تھے۔
پھر 1 مہینے بعد ہی اس کا آپریشن ہوا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سکندر اس کی بچنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کے دل کی تڑپ دیکھ کر اللہ نے جیسے اس کی سن لی تھی، تبھی تو ایک چاند جیسے بیٹے سے نوازا تھا۔ حور کی حالت ابھی خطرے میں تھی، وہ ICU میں شفٹ کر دی گئی تھی، لیکن سکندر اپنے دل میں بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا، کہیں وہ اس کے ہاتھوں سے چھن نہ جائے۔ اس نے حورین کی بہت ناقدری کی تھی، کہیں تقدیر اس کی کوئی سزا نہ دے دے، یہی سوچ سوچ کر اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ آپ کے مسز اب خطرے سے باہر ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹرز نے آ کر اس سے خوشخبری سنائی تو بے اختیار سجدے میں گر گیا تھا۔ اس کے دل کی تڑپ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، کہاں وہ حورین سے نفرت کرنے والا اور اب اس کے بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نرسری میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا، کیونکہ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ جب تک حور کی زندگی بچنے کی کوئی امید نہیں ملے گی وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر پورے 2 دن بعد اسے ہوش آیا۔ سکندر کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ اس کے لیے کتنی فکر مند ہو رہا تھا۔ سکندر کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا فکر مند ہو رہا تھا۔ اس بات کی اسے بہت زیادہ خوشی تھی۔ نازش اور مہوش بھی اپنے بھائی کو یوں پریشان دیکھ کر اس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ سب ہسپتال کے کمرے میں جمع تھے۔ سکندر نے اپنے بیٹے کو اپنے بازو میں اٹھا رکھا تھا۔ پھوپھو نے حور کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ مبارک ہو میری بیٹی، اللہ نے تمہیں بہت پیارے بیٹے سے نوازا ہے۔ حور مسکرائی تھی، لیکن درد اس کے پورے وجود میں دوڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا۔ نازش اور مہوش شام کو اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ پھوپھو اس کے لیے پرہیزی کھانا لینے چلی گئی، صرف سکندر ہی اس کے پاس رکا ہوا تھا۔ سکندر نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر پیشانی کو چوما اور اسے مبارکباد دینے لگا۔ حورین کو ایسے لگا جیسے اس کی محبت کی تکمیل ہو گئی ہو۔ ساری تکلیف، سارا درد بھول کر وہ سکندر کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی محبت تھا۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ پھر 3 دن بعد وہ گھر جا رہی تھی بالکل ٹھیک ہو کر، لیکن گھر پر مہوش اور نازش نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں خوشیاں تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام سالار رکھا تھا۔ پھر امی ابو کے مشورے سے سکندر نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے گہرے دوست نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی۔ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک فیکٹری کی بنیاد رکھ سکتے تھے۔ اللہ کا نام لے کر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ سکندر دن رات کام میں لگا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بیوی پر توجہ دینا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی محنت اور کوشش یہی تھی کہ فیکٹری چند دن بعد ہی خوب چلنے لگی۔ اس کی ہمت، حوصلہ، لگن ہی تھی کہ وہ اپنا کاروبار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ حور کی محبت کا اثر تھا، شاید اسے ایسے کسی ہمسفر کی ضرورت تھی۔ سنا ہے بیوی کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے میری یہ دعا کیا کرو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی زندگی دوں جو تم نے خواب میں بھی سوچی نہ ہو۔ وہ حورین کا ہاتھ تھام کر کہتا، جبکہ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کا ہمسفر بن جائے گا۔ وہ تو خوف کے مارے سے دعاؤں میں بھی نہ مانگتی، کہیں اس کی دعائیں ادھوری نہ رہ جائیں۔ اس لیے یہی بہت تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی ایک ایسا انسان تھا جو بہت محنتی اور محبت کرنے والا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں ایک بہت بڑے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ چھوٹے سے گھر سے ایک بہت بڑے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ گزرے دنوں وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں حورین اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ ان کی فیملی مکمل لگ رہی تھی۔ قریب میں ایک ٹیبل پر تانیہ بیٹھی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ بالکل تنہا۔ وہ حورین کو دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ پچھلی محبت پھر سے یاد آئی تھی، جس ماڈل سے اس نے شادی کی تھی اس نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اب وہ اپنے ڈیڈی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ سکندر سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اور اپنی فیملی کو لے کر اس ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ قریب سے گزرتے ایک پھول بیچنے والے بچے نے اس نے حورین کے لیے 2 گلاب کے گجرے لیے اور اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ محبت خاموشی سے مسکرا دی تھی۔ ختم شد۔